अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इम्तियाज़ रस्तगार है और मैं 1964 से कारोबार में हूँ। जैसे ही मैं अभी यूनिवर्सिटी में ही था जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो उसके बाद ज़िंदगी में प्रोग्रेस होती रही और मुझे काफ़ी तजुर्बा हासिल हुआ एज़ एन एम्प्लॉई, एज़ ए मैन्युफैक्चरर, एज़ एन एक्सपोर्टर, एज़ ए बिज़नेस मैनेजर और ऑल्सो यूनिवर्सिटीज़ में और स्टूडेंट्स के साथ और यंग लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, जिन्हें या तो जब वो मेरे पास जॉब कर रहे थे उनको मेंटर किया और उनको ट्रेन किया, स्किल्स सिखाई, या फिर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ भी काम किया और उनके जो सिलेबस थे और उनकी मेंटरिंग की। तो आज मैं आपको मुलाजमत में तरक्की करने के 7 सुनहरी असूल बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि जिसे कहते हैं ना, झुकता झुकता तोलें। यानी कि अगर आपको जॉब मिल गई है तो ये जो 8 टू 5 वाली मेंटालिटी है, इससे निकल के काम करें। उस काम के साथ एक आप ऐसी जुस्तजू लगा लें कि इसको काम करना है और जितना मुझे पैसे मिल रहे हैं इससे बेहतर मैंने डिलीवर करना है। तो जब इसके अंदर आप स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको उसी काम में तरक्की भी मिल जाएगी, आपको उसमें तजर्बा भी मिलेगा और आप का जो भी एम्प्लॉयर है, जो आपकी मैनेजमेंट है, वो आपसे खुश होगी। तो उसमें जो है कि अगर 8 घंटे का काम है तो 6 घंटे किया, तो ये ना तो मुसलमान को ज़ेब देता है और ना ये वैसे प्रोफेशनली भी, जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो भी ये काम नहीं करते। तो वो तो, और जो 8 घंटे हैं वो उसकी तो आपको वैसे पेमेंट मिल रही है, लेकिन अगर आपने उसे थोड़ा बेहतर किया तो वो आपके अपने लिए बेहतर है। और ये याद रखें कि नोबडी इज़ वर्किंग फॉर समबॉडी, एवरीबॉडी इज़ वर्किंग फॉर हिमसेल्फ। जब आप उस तरीके से देखेंगे तो आप जो भी काम कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हैं, है। तो जब उसको अपना समझ के करेंगे तो उसके अंदर एक ज़्यादा किस्म की आपकी महारत भी होगी और आपकी इज्जत भी होगी। नंबर 2, ये जो दिलचस्पी है काम में लेने वाली, ये जो पहली मैंने बात की है, उसकी अगली ये है कि आप काम में दिलचस्पी लें। इसको टाइम पूरा ना करने के लिए काम करें। ये देखें कि ये जो काम है ये करने का मकसद क्या था? ये जिस मैनेजमेंट ने आपको वहाँ जॉब दी है, उसका इस जॉब के साथ क्या ताल्लुक था? तो जब आप उसको उसके मुताबिक अ, अंजाम देंगे तो उसके लिए लाज़मी तौर पे आपको उसकी डिटेल में जाना पड़ेगा। जब आप उसमें दिलचस्पी लेंगे तो आप खुद सीखेंगे बहुत सी चीज़ें, और जब वो आप सीखेंगे तो वो आपका एक असासा बनेगा ज़िंदगी में हमेशा के लिए, और साथ एक आपका एटीट्यूड बनेगा, है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को किस तरीके से एक ख़ास तफसील के साथ किया जाए ताकि उससे असली नताइज भी हासिल हों, मैनेजमेंट के भी नताइज जो उनके मकासद हैं वो भी पूरे हों, और आपकी ज़िंदगी में एक सेटिस्फेक्शन भी आए कि ये जो मैंने काम किया है इसके साथ जो मेरा कस्टमर है उसको इससे फ़ायदा हुआ है, वो हमेशा के लिए एक आपका साथी रहेगा। तीसरा नंबर असूल ये है कि आप मौक़े तलाश करें कि आप इर्द-गिर्द के लोगों को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। अपने इर्द-गिर्द के लोगों के साथ आप कैसे कारआमद हो सकते हैं। आपको इसके साथ वो टीम स्पिरिट आ जाएगी, आप लोग भी आपकी कदर करेंगे, साथी भी कदर करेंगे, और जब आप उनकी हेल्प कर रहे हैं तो वो आपको भी कहीं न कहीं से ऐसी हेल्प मिलेगी जिसके साथ आप तरक्की करते चले जाएँगे, और वो जो आपका नेटवर्क है वेल विशर्स का, वो इम्प्रूव हो जाएगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो अमानत की है। अगर आप एक जगह जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कुछ मौक़े हैं सीखने के और कुछ मौक़े हैं उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन के। तो जो तो सीख लिया आपने वो तो आपकी स्किल है, वो आपका असासा है। वो अगर आप इस जॉब को छोड़ के जाएँगे तो आपको वो, आप जहाँ भी जाएँगे वो आपका एक असासा आपके साथ हमेशा जाएगा। दूसरी बात उस कंपनी का के राज हैं या उसकी इन्फॉर्मेशन है। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग
جب فیلڈ میں جاتے ہیں، مثلا سیلز کے لوگ ہیں، فیلڈ میں جاتے ہیں، تو اگر انہوں نے کہیں کہ کوئی نیم کارڈ بھی اٹھایا تو وہ سمجھتے ہیں ان کا اثاثہ ہے، حالانکہ وہ کمپنی کی تنخواہ پہ وہ گئے تھے اور کمپنی کی وجہ سے انہوں نے کام کیا، کمپنی کی وجہ سے ان کو وہ کانٹیکٹ ملا. تو وہ جو کانٹیکٹ ہے وہ بیسیکلی کمپنی کی پراپرٹی ہے، وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے. تو اگر اس کو آپ سمجھیں کہ میری پراپرٹی اور میں اس کو ساتھ لے جاؤں گا اور میں اگلی جاب میں اس کو یوز کروں گا، تو اس کے ساتھ ایک اپنی بے برکتی بھی آتی ہے ساتھ. تو اس لیے اسی طریقے سے کمپنی کے راز ہیں، کمپنی کے پاس ورڈز ہیں، کمپنی کی بزنس پلان ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کو سکھائی جاتی ہے. جب آپ یہ سارا کر رہے ہیں تو آپ اس کے اگینسٹ تنخواہ بھی لے رہے ہیں. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کمپنی کی ہے، جانے سے پہلے ان کو حوالے بھی کر کے جائیں، اور جب لے کے جائیں تو ان کو مس یوز نہ کریں اپنے کسی اگلے امپلائر کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اس طریقے سے آپ جاب لیں کہ کیونکہ مجھے اس فلانی کمپنی کے یہ راز پتہ ہے اور وہاں سے یہ میرے کانٹیکٹس آئے ہوئے ہیں اس لیے میں اگلی جاب لے رہا ہوں. تو وہ آپ امیجن کریں کہ جو اپنا پچھلا امپلائر تھا اس کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں، اور یہ ایک حقوق العباد کی انفرنجمنٹ بھی ہے. تو وہ جو اپنا پہلا آپ کا امپلائر ہے اس کے کچھ آپ کے اوپر حقوق ہے، اور ان حقوق کو آپ پامال کر رہے ہیں. اس لیے امانت کو دھیان میں رکھیں، اور جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کے کام میں بھی برکت ہوگی اور آپ کی ویلیو بھی ہوگی. ایک امپورٹنٹ بات جو 5واں اصول ہے، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ دیانت کے ساتھ کام کریں. جھوٹ بولنا، کسی کام کو آدھا کر کے اور پھر کہنا یہ میں نے پورا کر دیا ہے، یا کسی کام کو اس طریقے سے چھپا دینا، یا بے شمار طریقے ہوتے ہیں جس کے اندر ایک آدمی بددیانتی کر سکتا ہے اپنے جاب میں. تو اس سے محفوظ رہیں اور اس سے بچ کے رہیں، کیونکہ یہ پھر وہی بات ہے کہ یہ انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یورپین سوسائٹی اس کو پروفیشنلزم کہتی ہے. پروفیشنلزم مینز پیئنگ فار واٹ یو آر گیٹنگ، اور the other thing is اس میں آنیسٹی، انٹیگریٹی، یہ ساری ویلیوز آتی ہیں، اور یورپین سوسائٹی میں بھی یہ آتی ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں. تو آپ اس کے اندر دھیان رکھیں تاکہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کو دیانت کو ملحوظ خاطر رکھیں. آپ ایک امپورٹنٹ چیز جو چھٹا اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں ایک مہارت حاصل کریں. میں شروع سے 1964 سے میں دیکھ رہا ہوں کہ شروع میں جب 1971-72 میں لوگوں نے دبئی جانا شروع کیا یا سعودی عرب جانا شروع کیا، تو جو ان کو یہاں مہارت تھی، اگر یہاں پہ ایک ڈرائیور تھا تو اس کو تنخواہ وہاں بہتر مل گئی، لیکن ساری زندگی وہ وہاں ڈرائیور رہا. جو یہاں اکاؤنٹنٹ تھا وہ وہاں چلا گیا، تنخواہ تو بہتر مل گئی لیکن ساری زندگی وہ ڈرائیور ہی رہا یا اکاؤنٹنٹ ہی رہا. تو اس طریقے سے صرف اس لیے کہ فلاں جگہ پہ پیسے بہتر مل جاتے ہیں تو میں یہی اسکل اپنی لے جاؤں. تو وہ جو اسکل ہے وہ آپ اپنی اگر اپ گریڈ کرتے جائیں پاکستان میں بھی، تو آپ کو یہاں بھی مواقع ملیں گے اور یہاں بھی آپ کو قدردان امپلائر مل جائے گا. اگر موجودہ آپ کی جاب میں قدر نہیں ہے تو آپ کو کہیں اور مل جائے گا. لیکن اگر آپ پاکستان میں رہیں گے تو آپ اپنی بیوی بچوں کے بھی ساتھ رہیں گے، آپ اپنی زبان میں بھی بات کریں گے، آپ کو یہاں عزت بھی ملے گی، اور یہاں پہ بھی آپ کو وہی قدر مل سکتی ہے، اس سے بہتر مل سکتی ہے، کیونکہ دوسرے ملک میں آپ وہاں کے شہری نہیں ہیں. تو بہت سے جو ہے اپنے زندگی پہ آدمی کو اپنے آپ پہ جبر بھی کرنا پڑتا ہے دوسرے ملک میں جا کے، اور خاص طور پہ اپنی فیملی سے دور رہنا، اپنے دوستوں سے دور رہنا. اس کی لوگ اس کے اوپر پیسہ کی ویلیو میں اس کو ڈالتے نہیں ہیں، لیکن جب وہ کہتے ہیں مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں تو اس کے ساتھ جن جن چیزوں کو انہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے وہ اس کو اس میں نہیں ڈالتے، بیلنس میں نہیں ڈالتے. تو اس لیے اپنے ملک میں مواقع بھی ہیں، لیکن اس آدمی کے لیے ہیں جو کہ کنٹینوسلی اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہا ہے. تو اپ گریڈ تبھی کر رہا ہے کہ جب آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ شغف کے ساتھ کام کریں، اس کی ڈیٹیل میں جائیں، اس کے ساتھ ارد گرد کی جو اور سکلز ہیں وہ سیکھیں. تو انشاءاللہ آپ کو یہیں پاکستان میں کیریئر کی گروتھ مل جائے گی.
تو فائنلی جو ساتویں گولڈن چیز ہے وہ یہ ہے آپ کی ہائرنگ اور آپ کا ڈپارچر اپنی کمپنی سے. میں دیکھتا ہوں کہ جب لوگ آتے ہیں جاب کے لیے تو کئی دفعہ بڑی ساری سفارش کے ساتھ بھی آتے ہیں. کوئی ہمارا ایک کامن دوست ہوتا ہے جو کہ بڑی التجا سے کہتا ہے کہ اس آدمی کو جاب چاہیے، تو اس وقت وہ بڑی اپنا سٹائل بھی ٹھیک بنا کے آتا ہے، اپنی باتیں بھی ساری کرتا ہے. تو پھر جو بھی اس کا جو ٹینیور ہوتا ہے ہمارے ساتھ، لیکن یکدم ایک دن وہ کہتا ہے جی میرا ویزا آ گیا ہے اور اب میں جا رہا ہوں، مجھے شام کو ہی فارغ کر دیں، یا بہت شارٹ نوٹس پہ نا وہ جاب چھوڑتا ہے. تو آپ یہ امیجن کریں کہ جس وقت ایک آدمی کو ایک مینجمنٹ رکھتی ہے تو کئی دفعہ وہ ایچ آر پہ کافی پیسہ خرچ کرتی ہے اس بندے کو ہائر کرنے میں، کیونکہ اس کو ایڈورٹائز بھی کرتے ہیں. کئی دفعہ ہائرنگ کنسلٹنٹ ہوتا ہے، اس کو پیسے بھی دیتے ہیں. اس کے بعد اس بندے کو لاتے وقت انڈکٹ کرتے وقت بھی اخراجات ہوتے ہیں. پھر وہ اس جاب کے لیے ٹرینڈ نہیں ہوتا، اس کی ٹریننگ بھی کی جاتی ہے، تو اس کے اوپر کافی خرچہ ہوتا ہے جس کو کہ جو آدمی کمپنی ملازمت کر رہا ہے وہ اس کو احساس نہیں ہوتا، لیکن کمپنی نے اس کے اوپر کافی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے. اور جس وقت وہ چھوڑتا ہے یکدم تو ایسے چھوڑتا ہے کہ کسی دشمن کو چھوڑ رہا ہو. تو بہت اکثر ہر طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ بڑے اچھے بھی ہمارے ساتھ انہوں نے کام کیا اور ان کے ساتھ ایک لائف لانگ ہماری ریلیشن شپ بنی. ہماری جاب چھوڑنے کے بعد بھی ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور وی آلویز وش دیم ویری ویل. لیکن پھر بہت سے لوگ بیچ میں ایسے ہوتے ہیں جو کہ یکدم اجنبی ہو جاتے ہیں، وہ خدا حافظ بھی نہیں کر کے جانا چاہتے. گھر سے کوئی بھیج دیا اور چلے گئے، جی کہ جی آ گیا میرا ویزا آ گیا ہے. بھئی اگر آپ کا ویزا آیا ہے، ویزا اور موت میں فرق ہے. موت آ سکتی ہے یکدم، ویزا تو پلاننگ کے بغیر نہیں آتا. اگر ویزا پلاننگ کے ساتھ آتا ہے تو آپ کینڈیڈلی بتا سکتے تھے کہ جی میں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور جب میرا آئے گا سر تو میرے پاس ابھی اگر ہوا تو آپ نے پھر مجھے ریلیز کر دینا ہے. تو دو پاؤں والے بندوں کو کوئی روک نہیں سکتا. اس نے اور ہم کم از کم میری زندگی میں ہم نے کبھی کوشش بھی نہیں کی کہ کسی کو ہم روکیں، کیونکہ کسی کو اگر بہتر جانے کا موقع مل رہا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی خدا حافظ. لیکن جانے کا ایک طریقہ ہے کہ ویزا اور موت کو ایک جیسا مت سمجھیں. ویزا آتا ہے پلاننگ کے ساتھ، موت جو ہے نا یہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جب آنی ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیں تاکہ جب آپ چھوڑ کے جائیں تو آپ کو آئندہ کے لیے اپنے پچھلے امپلائر سے شرمندگی نہ ہو اور آپ اس کے ساتھ دوبارہ بھی ایسے ہی خندہ پیشانی کے ساتھ مل سکیں جیسے پہلے ملتے رہیں. اس نے کوئی قصور نہیں کیا تھا آپ کو ہائر کر کے، آپ کے اوپر خرچہ بھی کیا، آپ کی ٹریننگ بھی کی. اب آپ اسی ٹریننگ کے سر پہ نیکسٹ جاب میں جا رہے ہیں. تو اس لیے اس کا بھی خیال کریں کہ، اور اس کی دوسری پہلو یہ ہے کہ اگر آپ کو کھڑے پیر کوئی بندہ نوکری سے نکال دے تو آپ امیجن کریں کہ آپ کے دل کو کتنی ٹھیس پہنچے گی. تو جس وقت ایک آدمی اپنے امپلائر کو کہتا ہے جی مجھے بھی فارغ کر دیں میں جا رہا ہوں، جی حالانکہ چند دن پہلے یا چند مہینے پہلے اس نے جب وہ جاب لی تھی تو اس وقت کتنی لجاجت کے ساتھ اس نے وہ جاب لی تھی. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جیسے آپ توقع کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو، آپ کا امپلائر آپ کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرے، تو آپ یکدم اس کے ساتھ ایسی ٹریٹمنٹ نہ کریں. اور جس وقت اس قسم کی آپ ٹریٹمنٹ کر کے جاتے ہیں تو وہ کوئی بندہ آپ سے بدلہ تو نہیں لے سکتا، لیکن آپ کو اس میں خود آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس سے پرہیز کریں کہ نوکری کرنے کا بھی سلیقہ ہے اور نوکری چھوڑنے کا بھی سلیقہ ہے. تو یہ چند چیزیں آپ کے لیے میں نے اکٹھی کی تھی تاکہ نوجوان بچے بچیاں جب جاب کرتے ہیں تو وہ کئی دفعہ ان کی کاؤنسلنگ ٹھیک نہیں ہوتی، ان کو یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی اور اس کی وجہ سے وہ زندگی میں بھٹکتے رہتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں اور حلال کا کام کریں اور حلال کی زندگی جئیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.